बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान सैयद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बिदअत के बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन इन इस्लामिक थियोलॉजी। बिदअत क्या है, इसकी क्या कैटेगरीज़ हैं। आप जानते हैं कि हमारा माशरा बहुत से इख्तलाफात, तज़ादात और तनाज़ात का मजमूआ है, और ये ख़तरनाक सूरत हाल जब इख्तियार करते हैं जब लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त ना हो और वो एक दूसरे की बात को सुनने के रवादार भी ना हो। इख्तलाफ राय रखना हर इंसान का बुनियादी हक़ है, लेकिन अपनी राय को हतमी समझ लेना या दूसरे की राय को, दूसरे के मौक़िफ़ को सुने बगैर उसको गलत समझना, ये दुरुस्त नहीं है। इस्लामिक थियोलॉजी में अक़ीदे की कई ब्रांचेज़ हैं, जिनमें से एक बिदअ है। बिदअ के लुग़वी मानी या लिंग्विस्टिक टर्म्स में कोई ऐसा अमल है जिसकी पहले कोई प्रेसिडेंस ना हो, जो पहले ना किया गया हो, फ़र्स्ट टाइम किया जा रहा हो। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में शरई हैसियत से कोई भी ऐसा काम, कोई न्यू मेथोडोलॉजी या कोई नया एक्शन जो सुन्नत से साबित ना हो, उसको हम बिदअत कहते हैं। दो ही चीज़ें हैं, ये सुन्नत है और उसके अलावा बिदअत। अगर हम इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूँकि ये काम सुन्नत से साबित नहीं होता, और अगर ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी ऐसा अमल जो हमारे अफेयर्स में, हमारे दीन में दाखिल किया जाए और उसमें से शामिल ना हो तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक हदीस है। इसी तरह हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ख़ूबसूरत नाम, एक ख़ूबसूरत सिफ़ाती नाम अल-बदी है। अल-बदी का मानी है कि अदम से वजूद में लाने वाला, यानी कि फ़र्स्ट टाइम क्रिएशन को पैदा करने वाला, जिसकी कोई प्रेसिडेंस ना हो पहले, उसको हम अल-बदी कहते हैं। हर वो चीज़ जो दीन में नहीं है, इसका दुनिया से ताल्लुक़ इसलिए नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सी इनोवेशंस होती रहती हैं। बिदअत का ताल्लुक़ दीन से है प्योरली। हर वो चीज़ जो दीन में नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उसको हम बिदअत कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लाला फिन नार। नाज़रीन, बिदअत की कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इसलिए नहीं की जा सकती कि इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो सही समझता है कि दीन में दीन की स्पिरिट के मुताबिक अगर कुछ चेंजेस की जाएं तो वो जायज़ हैं, और दूसरा ग्रुप ये समझता है कि हर किस्म की बिदअत जो है वो गुमराही है और गलत है। पहले स्कूल ऑफ थॉट में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम हमारे मेन स्ट्रीम के जो उलमाए कराम हैं, जिनमें इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम ननवी और हाफिज़ हजर अस्क़लानी और इसी तरह दूसरे उलमा शामिल हैं। इमाम शाफ़ई अपनी किताब में कहते हैं कि बिदअत जो है वो गुनाह का भी बाइस बनती है और गाइडेंस का भी बाइस बनती है। बेशक ये दीन में एक नई चीज़ है, लेकिन अगर इससे खैर मिल रही है तो ये अच्छी बिदअत है, और अगर ये गुमराही का सबब बन रही है या गलत है तो ये गुनाह का बाइस भी बन सकती है। यही मेन स्ट्रीम उलमा का मौक़िफ़ है हमारे यहाँ। नाज़रीन, एक अज़ीम स्कॉलर जिनको हम सुल्तानुल उलमा भी कहते हैं, इज़्ज़ुद्दीन अब्दुस्सलाम, वो फरमाते हैं कि बिदअत की भी इस्लाम में उतनी ही किस्में हैं जैसे वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह और हराम। बिदअत वाजिब कैसे? इसमें यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर के दौर में उनसे ये फरमाया कि जंग यमामा में बहुत से सहाबा कराम जो हुफ़ाज़ थे, जो हाफिज़ कुरान थे, वो शहीद हो गए हैं, और कुरान करीम को प्रिज़र्व करना बहुत अहम है, क्योंकि बहुत से हाफिज़ कुरान शहीद हो रहे थे और उनकी तादाद कम होती चली जा रही थी। तो कुरान को प्रिज़र्व करने के लिए उसको कंपाइल करना ज़रूरी है। कुरान मुख्तलिफ़ जगहों पे स्कैटर्ड था, मुख्तलिफ़ लोगों के पास। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह फरमाया कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ जो नबी करीम ने अपने ज़माने में ना किया हो। हज़रत ज़ैद बिन साबित भी मौजूद थे, तो हज़रत उमर ने उनको कन्विंस किया, और हज़रत अबू बकर का ये कहना है कि इन्होंने मेरा सीना वसी किया
اس لیے کھولا اس اچھے نیک کام کے لیے، تو حضرت زید بن ثابت کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ قرآن کریم کو کمپائل کریں اور ان کو ایک بک کی فارم میں پریزرو کیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ کام تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کریم کا ہر جگہ پہ قرآن کریم کتاب کی صورت میں، مصحف کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک دوسرا گروپ جو ہے وہ امام شاطبی اور شیخ ابن تیمیہ کا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بدعت کوئی بھی ہے وہ غلط ہے، بدعت حرام ہے، لیکن اسی طرح اپنی کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجماع کے ساتھ میلاد النبی منا رہا ہے، مولد النبی منا رہا ہے، یعنی کہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور غریبوں کو کھانا کھلانا اور اس طرح کے کام جو شرعی امبریلا کے انڈر میں آتے ہیں کر رہا ہے، تو وہ جائز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب بھی دے گا اس کی نیت کے مطابق۔ ہم جب مولد رسول کریم کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ تمام باتیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں جو خرافات ہیں ان کے علاوہ صرف نبی کریم پر درود و سلام بھیجنا اور اذکار کرنا اور قرآن کریم کو پڑھنا اور خیرات صدقہ کرنا اس دن، اس کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بدعت حسنہ کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا دور تھا اور آپ ایک رات گزر رہے تھے، مسجد کے باہر سے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ سکیٹرڈ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر، تو آپ گئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک امام کو مقرر کیا اور چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح۔ بیسیکلی یہ لفظ تراویح بھی بدعت ہے، جس طرح کہ عقیدہ کا لفظ بھی کبھی ہماری سنت میں استعمال نہیں ہوا، نبی کریم کی سنت میں استعمال نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی ایک بدعت ہے، تو آپ نے فرمایا اور چلے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پوری دنیا میں آج تک مسلمان تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد نبوی سے لے کے حرم شریف تک، اور نہ صرف تراویح پڑھی جاتی ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ختم قرآن بھی ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کے فالوورز یہ کہتے ہیں، ماننے والے، کہ قرآن کو اجتماعی طور پہ پڑھنا بھی بدعت ہے، اور اسی طرح اجتماعی محفلوں میں نبی کریم کا ذکر کرنا، ان کو درود و سلام بھیجنا، یہ سب بدعت ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ تراویحوں میں قرآن کریم سورہ الحمد سے لے کے سورہ ناس تک پورے 30 دنوں تک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ختم قرآن کی دعا بھی ہوتی ہے، جس کی ہمیں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک بدعت حسنہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہر سال کی طرح کنٹروورسیز جنم لیتی ہیں، اور پورا سوشل میڈیا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں ہر طرح کے لوگ اس پہ کمنٹس کرتے ہوئے، اس پہ آبجیکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے بدعت کی تھوڑی تعریف کی ہے ہم نے، مطلب اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ بدعت اصل میں کیا ہے۔ ہر بدعت جو ہے وہ گناہ بھی نہیں ہے۔ مثلا لاؤڈ سپیکر پہ ہم اذان بھی سنتے ہیں اور نماز بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو یہ صوت جو ہے، جو ہیومن وائس نہیں ہے، یہ الیکٹرانک وائس ہے جو ویوز کی صورت میں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم کے زمانے میں جب اذان دی جاتی تھی تو مسجد کے باہر سے دی جاتی تھی، مسجد کے اندر سے اذان کبھی نہیں دی جاتی تھی۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو اب ایکسیپٹیبل ہیں، اور اجماع کے بعد لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم مختلف ایکشنز کو آپس میں کنٹروورسی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ بدعت حرام قرار دے دیتے ہیں کہ ولادت رسول کریم کو منانے کو، مولد شریف کو، اور کچھ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہر سوموار کو انہوں نے روزہ رکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔
پھر ہم ایک اور معاملے میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنا عقیقہ بھی کیا. آپ نے 2 دمبے ذبح کیے، جبکہ یہ ہسٹوریکلی فیکٹ ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کیا ہوا تھا، اور عقیقہ زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ارلی جنریشنز میں مولد نبی کی کوئی مثال نہیں تھی، یہ بدعت ہے. لیکن گیدرنگز میں اللہ رب العزت کا گریٹیچیوڈ پیش کرنا اور نبی کریم پر درود و سلام بھیجنا اور غریبوں کو کھانا کھلانا اور اس قسم کے جو بھی چیزیں شرعی طور پہ جائز ہیں ان کو کرنا بدعت نہیں ہے، یہ جائز ہے. وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. وہ اس کی مثال اس سے بھی دیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہم موسیٰ علیہ السلام نے کو فتح نصیب ہوئی تھی، فرعون غرق ہوا تھا اور قوم یہود جو تھی وہ ان کو آزادی ملی تھی، اور اس کے بعد وہ عید بھی مناتے تھے. آپ نے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کی، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں گے. جب ہم نے مسلمانوں نے روزہ رکھنا شروع کیا تو یہودیوں نے اس پہ آبجیکشن کی. تو آپ نے کہا کہ ہم ایک کی بجائے 2 روزے رکھیں گے. تو آپ نے 2 روزے رکھے، عاشورہ سے ایک دن پہلے یا عاشورہ کے ایک دن بعد بھی. اور حافظ ابن حجر اسقلانی اس کو دلیل بنا کے بیان کرتے ہیں کہ میلاد النبی جو ہے وہ جائز ہے. ناظرین، نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی ضلالت پہ یعنی کہ گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو اکثریت ہوگی امت کی وہ گمراہی پہ نہیں ہوگی. اسی طرح محفل میلاد کو منانے والے لوگ یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کرتے کہ یہ فرض یا واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یعنی کہ فرض اور واجب اور سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ کے بعد مستحب ہے یہ. اور یہ علماء کرام کے اجماع سے بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی چیز کو منانا ہے یا نہیں منانا. تو اس کو ہم فرض یا واجب کی حیثیت نہیں دیتے، اور نہ اس کو اسی طریقے سے پروو کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے یا حدیث سے آپ اس کو پروو کریں. قرآن و حدیث سے تو ہم بہت سے ہمارے امام گزرے ہیں. ہم 4 مذاہب کے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک اور صحیح بخاری لکھنے والے امام بخاری، اسی طرح امام مسلم، کسی کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ مذاہب بھی بنے، یہ مختلف مدرسے ہیں. اس طرح کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں تھا کہ ایک کریکولم کو باقاعدہ ایک طریقے سے ڈیوائڈ کر کے اتنے پیریڈز میں حدیث کی مختلف تعلیم دی جائے، تفسیر کی علیحدہ ہو، فقہ کی علیحدہ تعلیم دی جائے. یہ بھی پھر ایک طرح سے بدعہ کی صورت اختیار کرتا ہے. لیکن چونکہ اس سے امت کو فائدہ ہے اور اس میں خیر ہے اور اس میں کوئی شر نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں جید علماء کرام کے نزدیک. ناظرین، قرآن کریم میں بھی ایک صورت میں بدعت کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی سرزنش نہیں کی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 27 ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور لذتوں سے کنارہ کشی کی تو ان نے خود ایک نئی بات نکال لی، اور ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں ہی ایسا کر لیا تھا. پھر جیسا ان کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے. بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. رہبانیت کا اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ یعنی کہ آپ بالکل لذتوں سے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، شادی بھی نہ کریں اور دوسرے معاملات بھی دنیا کو بالکل چھوڑ دیں. اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ رہبانیت بھی اختیار کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے طور پہ ایسا کر لیا تھا.
پھر جیسا ان کو کرنا چاہیے تھا وہ اس کو چونکہ نبھا نہیں سکے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا۔ ناظرین، بینگ اے مسلم، ہم لوگ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ میں بہت سی نوجوان نسل، خاص طور پہ آج کل جو ہماری ہے، وہ دین سے باہر جا رہی ہے، ملحد ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کچھ اجتماعات ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی کریم کے فضائل بیان کیے جائیں، ان پر درود و سلام بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو ان رحمت جن کو بنا کے بھیجے، ان کے لیے اگر خوشی منا رہے ہیں سال میں ایک دن، تو منانے دینا چاہیے، اگر وہ ود ان دا اسپرٹ آف اسلام ہے، اسلامک فریم ورک کے اندر ہے۔ لوگوں کو یہ متحد کرنے کا، ان کو ایجوکیٹ کرنے کا، ان کے دل میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور جو نہیں منانا چاہتے وہ اس کو نہ منائیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو عید میلاد النبی نہیں منا رہے یا اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں، ان کے دل میں نبی کریم کی محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو۔ اسی نوٹ پر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔